बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। सियासत का मुईशत से बहुत गहरा ताल्लुक है। आपके जो रोज़मर्रा के हालात हैं इनका भी बहुत गहरा ताल्लुक है हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों से। तो आज हम सियासत के साथ साथ मुईशत पर बात करेंगे और फोकस रखेंगे इकॉनमी पे। आपने सुना होगा कि हाल ही में पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं ये 20 अरब डॉलर तक पहुँच गए हैं। 2 साल पहले 2013 में ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे ये 11 अरब डॉलर थे। तो 2 साल में ये 20 अरब डॉलर कैसे हो गए, और अगर ये 20 अरब डॉलर हो गए तो इसका आपको क्या फ़ायदा है, आवाम को क्या फ़ायदा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें गैर मुल्की कर्जे जो हैं वो शामिल कर लिए गए हैं और ये 20 अरब डॉलर हो गए हैं? और अगर ये 20 अरब डॉलर हो गए हैं तो फिर जो डॉलर की कीमत है वो अभी तक 100 रुपये से ऊपर क्यों है? ये बहुत से अहम सवालात हैं, इस पे आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डार साहब। शुक्रिया जी। डार साहब, इससे पहले कि मैं आपसे सवाल करूं जी, मैं चाहता हूं कि आपके साथ हमने पिछले कुछ अरसे में काफ़ी दफ़ा इकॉनमी पे बात की और आपने कुछ दावे भी किए, और क्योंकि आपके कुछ दावे सही साबित हो गए और इंतज़ार है कि जो सही साबित नहीं हुए वो भी सही साबित हो जाएं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि आप नाकाम हों। लेकिन ये जो आपका दावा 20 अरब डॉलर वाला सही साबित हुआ है, पहले जरा सुन लेते हैं आपने क्या कहा था, और फिर मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि बहुत से जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं वो कुछ सवालात उठा रहे हैं, वो सवाल मैं आपकी खिदमत में रखूंगा। देखिए जरा इसहाक डार साहब ने क्या कहा था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के बारे में। 1 जनवरी से आपकी अगले साल के करीबन 1.5 से 2 बिलियन की एक्सपोर्ट्स इन यूरोपियन मुल्कों से हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा, और हम इसी तरह और डॉलर नीचे आएगा इंशाल्लाह। हम इसी तरह हम अमेरिका से भी बात कर रहे हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर के बारे में जो आपका था 31/12/2014 का जो टारगेट है ये अचीव कर लेंगे आप? हम 31 दिसंबर के टारगेट को मैं आपके जरिए भी कल भी मैंने अर्ज किया आपके प्रोग्राम के जरिए, उसको मैंने 3 महीने का अपना टारगेट कम कर दिया कि हम 30 सितंबर तक इंशाल्लाह उसको 15-16 बिलियन में ले जाएंगे। 16 अरब डॉलर 15-16 अरब डॉलर 15-16 अरब डॉलर आप यानी कि सितंबर के एंड तक, 30 सितंबर तक। जी 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 जी, मीर साहब उससे भी पहले इंशाल्लाह। जी, ये पिछले साल ही डार साहब जो है उन्होंने कह दिया था कि वो अपना टारगेट अचीव कर लेंगे, और अब तो वो 20 अरब डॉलर तक पहुंच गए हैं। डार साहब, जब ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 20 अरब डॉलर तक पहुंचे तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आपको मुबारकबाद भी दी। इसमें गैर मुल्की कर्जे कितने हैं? देखिए मीर साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक तो ये कि ये इस साल का जो टारगेट था वो 19 अरब था। जी, आपने प्रोग्राम ही हमें नहीं बुलाया बीच में, तो वरना हम बताते। 31 दिसंबर 2015 तक का टारगेट जो था वो मैंने कैबिनेट को 19 अरब का दिया हुआ था, पब्लिकली भी दिया हुआ था। 14 अगस्त को एक फंक्शन था हमारा, इनकम सपोर्ट फंड हमारे जो, तो वो किसी ने कहा जी 19 का है तो एक तो बढ़ाएं, तो मैंने कहा अच्छा इंशाल्लाह इसको 20 करेंगे। तो अल्लाह ताला इज्जत रखने वाले हैं। वो 31 दिसंबर की बजाय जैसे उस वक्त भी पहले टारगेट अचीव हुआ था, ये 20 अरब डॉलर का हमारा प्लान था। और इसमें एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि शायद जैसे जब पाकिस्तान के हाईएस्ट टारगेट 18.2 था, आपने देखा जब 18.5 पे आए थे पीछे चंद महीने पहले, तो उसमें भी प्राइम मिनिस्टर ने मुबारकबाद दी थी। वो पाकिस्तान का नया रिकॉर्ड एक सेट हुआ था। उसमें 7.5 अरब IMF का कर्जा था उस वक्त, जो उन्होंने फ्रंट लोड किया था और सीधा दिया था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। उस वक्त जरदारी साहब 50 अरब मांग रहे थे कि जी पाकिस्तान की मईशत को चलाने के लिए 50 अरब चाहिए। आपको याद है 4 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, तो उन्होंने लोन दिलवाया था। ये आपके लिए शायद थोड़ा सा अजूबा होगा ये बात कि IMF से हमने जो प्रोग्राम लिया वो इसलिए लिया कि हमने वो जो 7.5 अरब के करीबन 4.5 अरब पे करने थे हमारे इस टेन्योर में। और जो हमें अब तक जो प्रोग्राम लिया है, बहुत लोगों को ये नहीं पता कि IMF से हमें 4.65 अरब डॉलर आया है, 4 अरब 76 करोड़ आया है, और हमने उनको 4 अरब 50 करोड़ वापस किया है। तो हमारे पास IMF के जो है सिर्फ 265 मिलियन आए। ये एक हकीकत है कि ये 2 साल में ये हमें उस वक्त की सजा दी गई, वरना IMF के प्रोग्राम में कभी ये नहीं होता कि आपको कुछ ना मिले। और हमने तो पाकिस्तान, जो आपको याद है डिफॉल्ट की बातें होती थी कि जी पाकिस्तान क्यों होती थी कि जब 11 अरब के डॉलर जिसे अभी आपका जिक्र किया, उसमें स्टेट बैंक के पास 6 अरब थे और बाकी बैंकों के पास 5 अरब थे, और 6 अरब में से आपने करीबन 6 अरब की पेमेंट्स करनी थी अगले 12-13 महीने में उस वक्त।
تو وہ کہتے تھے کہ اور ساری دنیا نے بزنس پاکستان سے بند کر دیا تھا, آئیڈا, IBRD, اپنا IMF, ورلڈ بینک, ADB. تو آپ اگر اسی طرح رہتے اور ایکسٹرنل بزنس آپ کے ساتھ نہ ہوتا, اور دنیا بانڈ بھی پاکستان بیچنے گیا تھا 2011 میں, وہ بھی ناکام ہو گیا اور واپس آنا پڑا بغیر بیچے ہوئے. وہ جو چیزیں تھی وہ اس لیے پاکستان کو کہتے ہیں ڈیفالٹ کر جائے گا یہ ملک. آج اللہ کے فضل و کرم سے ہماری ریٹنگز اپ گریڈ ہو چکی ہیں, پہلے نیگیٹو سے اسٹیبل, اسٹیبل سے پور, 1 سال 2 سال کے اندر. اس کے بعد ہم نے IMF کا پہلے سال 1 بلین ہاتھ سے دیا, یعنی 3.2 بلین پرانے قرضہ واپس کیا اور 2.2 بلین ہمیں ملا. ابھی تک کا ٹوٹل جو اب تک جو کچھ دیا ہے نئے پروگرام میں ہماری گورنمنٹ نے جو واپس کیا ہے پچھلی گورنمنٹ کا, اس میں ہمیں سے $265 ملین ملے ہیں. نمبر 2 یہ کہ ہمارا جو ٹوٹل جو قرضے کو آپ نے جو فرمایا کہ 9 بلین جو بڑا ہے, اس میں ہمارے جو قرضے ہیں جس کو اس کے علاوہ کو بانڈز ہیں وہ بھی قرضہ ہی ہے نا جی, اس طرح کی چیزیں وہ قریباً $4 ارب کے قریب ہیں, اور باقی 5 ارب ہماری دوسری موبلائز ہم نے کی ہیں, گرانٹس اور دوسری ادر جو پیمنٹس ہیں اس کو موبلائز. جو ورلڈ بینک سے آپ کو پیسے ملے ہیں تو وہ آپ کو پتہ ہے نا 25 سال کا ہے, وہ فری منی کہتے ہیں اسے, اور وہ 25 سال کا ہے اور اس میں 2% انٹرسٹ ہے, 5 سال لون ری پیمنٹ ہے. وہ پچھلے سال ہم نے ان سے 1 بلین لیا تھا جو کہ انہوں نے بند کر دیا. 3 سال کا سائیکل ہوتا ہے, 2 سال انہوں نے کہا جی کچھ نہیں ملے گا آپ کو. جب ہم آئے, اکانومی کو ٹھیک کیا, ریفارم کیے, فروری اور جون کے درمیان ہم نے پھر وہ لیا تھا, اور اس سال پھر وہ لیں گے. وہ لوگ کنٹریز لڑتی ہیں کیونکہ آپ کو ورچولی اس کو فری منی کہتے ہیں, یہ مفت بہت ایزی منی. وہ ہم نے اس سال بھی 500 ملین ان کو, وہ 300 کہہ رہے تھے, لیکن یو ہیو ٹو ڈو ریفارمس. اگر آپ ریفارم نہیں کریں گے, ہم نے اپنے ٹیکس میں جو ریفارمس کیے ہیں, پچھلی دفعہ 500 ملین اس کا تھا, اور جو ہم نے انرجی ریفارمس کی اس سال بھی 300 کہہ رہے تھے, 500 ان سے کروایا. اور ساتھ ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو پچھلے سال 400 دیا تھا, اس سے ہم نے اس سال پھر 150 دے رہے تھے, 400 کروایا. ہمارا جو ٹیکس ریفارمس کے پیسے آ چکے ہیں. جو ہمارا انرجی ریفارم ہے وہ الحمدللہ فائنل ہو چکا ہے. اگلے مہینے اس کے پیسے بھی آپ کے پاس آئیں گے 900 ملین. تو اس میں ٹوٹل $20 ارب میں جو غیر ملکی قرضے ہیں وہ کتنے ہیں؟ میں وہ غیر ملکی قرضے بتا رہا ہوں کہ غیر ملکی جو قرضے ہیں وہ رفلی 4.5 بلین ہے ٹوٹل. لیکن باقی ہم نے گرانٹس, اور جیسے سعودیہ کا 1.5 بلین تھا, یا ہم نے اس ٹائپ کے جو مختلف جو موبلائز کرتے ہیں وہ فنڈز ہیں. بیسیکلی جو اسٹیٹ بینک تھا جس کے پاس 6 تھے, آج اسٹیٹ بینک کا 15.25 بلین ہے. آپ کے پاس جب پیمنٹ شروع میں آئیں اور پیسے کوئی نہیں آ رہے تھے, مارچ فروری میں آپ کو یاد ہے, اس کو 7.25 ارب پہ ہم چلے گئے تھے ایز پاکستان. اس میں 3.25 ارب تھے اسٹیٹ بینک کے پاس, اور اس وقت تو ڈیفالٹ کی افواہیں پیک پہ تھی. میں فیبرری مارچ 14 کی بات کر را ہوں, آج سے 16 مہینے پہلے. اور اس وقت کہتے ہیں کہ اب یہ ڈیفالٹ سے ملک نہیں بچ سکتا. آج وہی 2.7 ارب جو ہے وہ اللہ کے فضل, کیونکہ وہ PPP کے زمانے کی پیمنٹس نکل گئی, نئی انفلوز ابھی شروع نہیں ہوئی تھی, ریفارمز ہم کر رہے تھے. اس کے بعد آج 2.7 جو ہے وہ 15.2 بلین پہ پہنچ گیا الحمدللہ. آپ پیپلز پارٹی کے زمانے کی بات کر رہے ہیں, تو ایک چیز میں سمجھنا چاہ رہا ہوں, میں کیونکہ آپ آ رہے تھے تو میں بھی ذرا تھوڑا سا فگرز وغیرہ کو دیکھ رہا تھا. یہ 2010-11 میں جو ہمارے فورن ایکسچینج ریزرو سے یہ $18 ارب تک پہنچے ہوئے تھے. 18.2 ہائیسٹ پیک تک 11 میں. جی ٹھیک ہے نا, 2011 میں. جی. اور پھر اس کے بعد یہ $11 ارب پہ آ گئے 2013 انہی کے زمانے میں. جی. تو یہ اتنی ڈکلائن جو ہے, یعنی کہ 7-8 ارب ڈالر, یہ کدھر چلے گئے؟ میں بتا دوں, اس میں 18.2 میں ایک تو یہ میر صاحب مائنڈ میں رکھے, جو بھی میں نے آپ کو بتایا کہ جب زرعی صاحب ساری دنیا پھرے اور کہا کہ $50 ارب پاکستان کو دیں, تو انہوں نے جان چھڑائی, IMF کا ایک لون دلوا دیا جیسے آپ نے عمل لی. اس میں 7.5 ارب اپ فرنٹ تھے. وہ 7.5 ارب نہ ملتے تو ہم اس وقت بھی 10 پہ تھے, لیس دین 10 تھے. وہ 18.2 کا جو ایک ریکارڈ قائم ہوا وہ 7.5 ارب IMF کے ڈال کے ہوا تھا. ایک اسی 18.2 کو ہم آج جو ہے وہ اس کو اگر 20 پہ لے کے گئے ہیں, پہلے تو 11 پہ گئے, انہوں نے اپنی پیمنٹس اور آگے جو بھی ان کی جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا, وہ ہمارا ملک جو ہے صرف بجٹ خسارہ نہیں ہے کہ آمدنی اور اخراجات کا فرق نہیں ہے, بلکہ ہمارا فورن کرنسی میں بھی ہم ڈیفیسٹ ملک ہیں. ہمارا جو یعنی پیٹرولیم ہے, امپورٹس ہیں, اس کا اور اس کا جو فرق ہے ایکسپورٹ اور امپورٹ کا, وہ ریمیٹنسز کچھ حد تک اس کو پھر کرتی ہیں, ریلیف دیتی ہیں, اور جو باقی جو ہوتا ہے وہ آپ کا یا ریزرو سے نکلتا ہے یا آپ کو نئے ریسورسز موبلائز کرنے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے ان کے ریزرو جو تھے گرتے جب نئی گورنمنٹ آئی تو 11 ارب پہ چلے گئے تھے, جس میں 6 بلین اسٹیٹ بینک اینڈ 5 بلین جو تھے وہ کمرشل بینکوں کے پاس. کمرشل بینکوں اتنے ہوتے ہیں, آج بھی کمرشل بینکوں کے پاس 4.8 ارب ہے اس 20 میں, اور باقی اسٹیٹ بینک کے پاس ہیں. تو ان کا جو تھا 18.2 کا, پہلے ہم نے جب 18.5 کیے چند مہینے پہلے, وہ نیا ریکارڈ ہوا
ہوا. پاکستان کا ریکارڈ ہے نا جی, چھوڑیں کون سی گورنمنٹ ہے, آج پاکستان کا نیا ریکارڈ دنیا میں, کیونکہ یہ انویسٹر کو, فورن جو انسٹیٹیوشنز ہیں اس کو یہ ایک بہت بڑا کانفیڈنس ہوتا ہے. وہ ملک جس کے پاس پچھلے سال فیبروری مارچ میں پیمنٹ جو آ رہی تھی پیپلز پارٹی کے زمانے کرنے سے ہم چلے گئے 8.25 ارب پہ, وہی 11.8 ارب, اس وقت صرف ہمارے پاس 2.5-3 ہفتے کے امپورٹ بل تھا. آج ہمارے پاس اللہ کے فضل سے 4 مہینے سے زیادہ امپورٹ بل. اگر ہم چاہیں کہ جو اس خطے کے مختلف ممالک ہیں, ہمسایہ ممالک ہیں, ان کے ساتھ کمپیئر کریں تو انڈیا کے ریزروز کتنے ہیں؟ انڈیا کے ریزرو 300 سے اوپر ہے, 350. ہاں 350 ارب ڈالر. ہاں صحیح ہے. اور چائنا کے تو خیر بہت ہی زیادہ ہیں, جی 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 جی, مور دین 3634. جی جی جی, اور اگر اس میں ان کی گرانٹس وغیرہ بھی ڈالیں اور تو وہ تو 4 ٹریلین کے پاس جاتا ہے. جی جی جی. لیکن ڈار صاحب بنگلہ دیش جو ہے وہ لوگ اس کو اتنا بڑا مضبوط ملک نہیں سمجھتے جی, اس کے 26 ارب ڈالر ہیں, ہم سے 6 ارب ڈالر زیادہ. آپ دیکھیں نا میر صاحب, جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا وہاں سے دیکھیں نا, بنگلہ دیش کو پوری یورپین کمیونٹی نے اور امریکہ نے وہ فری ٹریڈ کے طور پہ ٹریٹ کیا ہے, ان کو بہت اسپیشل ٹریٹمنٹ ہے. تو انہوں نے تو, ان کی کاٹن بھی نہیں ہے, یعنی انہوں نے اپنی چیزیں گارمنٹس بنا کے اور اپنی ایکسپورٹس کو ان کو اتنا پیٹرنائز کیا گیا, اچھی بات ہے, ایک مسلمان ملک ہے, اور وہ اس سے انہوں نے بہت اپنی یعنی اکانومی کو ریزرو خاص کر بلڈنگ. انڈیا کے ساتھ ان کی ٹریڈ بہت ہے, سارے ممالک کے ساتھ ہے ان کی جو ٹریڈ ہے. تو ہمیں بھی اسی طرح اگر ہم کام کریں, ملک کا پوٹینشیل ہے نا, 8.25 ارب سے اگر یہ ملک 20 ارب پہ جا سکتا ہے تو یہ 20 سے آگے بھی جانا چاہیے. دیکھیں نا, اگر ہم اپنی ایکسپورٹس بڑھا لیں, ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ختم ہو جائے, تو آپ کے 3-4 ارب ڈالر جو ڈرین ہوتے ہیں سال کے منیمم, پہلے تو 5 ارب تک چلے گئے تھے, وہ تو بچا سکتے ہیں. تو ہمیں اس طرف اپنے, لیکن یہ ایکسپورٹ تو اس وقت بڑھے گی نا جب حالات کچھ بہتر ہوں گے اور فورن انویسٹمنٹ بھی پاکستان میں آئے گی. تو اس کا تعلق تو پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ ہے. بالکل صحیح ہے, فورن انویسٹمنٹ جو پاکستان میں آئے گی, آپ کو شاید میر صاحب رپورٹ دیکھی, جیٹرو جو کہ دنیا کا بہت بڑا ادارہ ہے جاپان کا, اس نے کہا کہ اگر پاکستان جس طرح اب چل رہا ہے, اگر یہ اس طرح چلتا ہے تو پاکستان از لائکلی ٹو بی دی سیکنڈ چوائسز پلیس فار فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. تو اب ہمیں اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ ہم چل سکتے ہیں. اور آپ نے صحیح کہا کہ اکنامک سٹیبلٹی کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی بہت ضروری ہے, اور اگر ہم اس کو اپنے ملک میں اس کو ٹرانسپیرنسی کو کمپرومائز نہیں کرنا, ہم نے گڈ گورننس کو کمپرومائز نہیں کرنا, ہم نے کرپشن کو پیٹرنائز نہیں کرنا, اس کو ختم کرنا ہے. یہ چیزیں لے کے پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونی چاہیے, یہ اصول سامنے ہونے چاہیے, سب کے ساتھ ایک جیسے ہونے چاہیے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی اکنامک اپرچونٹیز بہت زیادہ ہیں. اس ملک کو ڈکلیئر کیا اونیل نے کہ یہ دنیا کی 18ویں معیشت بن سکتا ہے 2050 تک. ابھی ہم وی آر 44th, 44ویں سے 18ویں. ہمارے لیے چیلنج یہ ہونا چاہیے, یہ ساری دنیا کہتی تھی کہ پاکستان انسٹیبل کنٹری ڈکلیئر ہو گیا تھا 2012 کے اینڈ میں, یہ 4 سال لے گا اسٹیبل اکانومی ڈکلیئر ہونے میں. آج اب دیکھیں کہ 2 سال میں پاکستان کی سی ریٹنگ کو بی کر دیا گیا, فچ نے بی کیا ہے, ابھی موڈیز نے B3 کیا ہے, آپ کی اسٹینڈرڈ جو پور ہے اس نے بی کیا ہے, آپ کے نیگیٹو ٹو اسٹیبل ٹو 1 سال کے بعد پازیٹیو. آپ کے انڈیکیٹر جو ہے نا, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سے اکانومیز بنتی ہیں. چائنا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پہ بنا ہے, سنگاپور بنا ہے, انڈیا بنا ہے, بنگلہ دیش. اس کا یہ جو فورن ایکسچینج ریزروز بڑھتے ہیں تو اس کا عام آدمی کو کیا فائدہ ہے؟ نہیں, عام آدمی کو دیکھیں, پاکستان کی جو معیشت اسٹیبل, اگر 127 کا ڈالر ہوتا جو آپ کے پروگرام میں ہوتا تھا, اور اگر ہوتا تو آج پاکستان کی کوئی نہیں دیکھتا. آپ کی ریٹنگ وہی C- ہوتی, بنانا ریپبلک ہوتے. سب سے پہلے روپے کو اسٹیبل کیا 111 سے, آپ نے بھی شروع میں بھی بات کی اپنی اوپننگ ریمارکس میں, لیکن 111 سے یہ قریباً 104 پہ ہے. بٹ اٹ کیم ڈاؤن تھینکس ٹو دھرنا. تھینکس ٹو دھرنا نہیں, لیکن آپ اس کو 98 پہ تو لے گئے تھے. نہیں لے گئے تھے, پر آپ کے ساتھ وعدہ کرنے والے نے استعفیٰ تو نہیں دیا تھا. ٹھیک ہے, 98 میں لے گئے تھے, لیکن دھرنا نے اس کو 102 کی رینج میں پہنچایا دوبارہ, اگر آپ کو یاد ہو. OGDCL کی ٹرانزیکشن $1 کروڑ قریباً پاکستان کو نقصان ہوا, وہ نہیں آیا. چھوڑیں, میں ماضی کی اس میں نہیں جانا چاہتا, میں ریکنسلیشن میں بلیو کرتا ہوں, دھرنے کے کنفرنٹیشن میں بلیو. اچھا, یہ دھرنے کے بعد پھر جو MQM کے استعفے ہیں اس سے بھی تو حالات خراب ہوئے. دیکھیں, اس کو بھی میں میرے سے پوری طرح آنیسٹلی کے ساتھ بلیو کرتا ہوں, اور اس کے لیے کوشش کر رہا ہوں کہ یہ استعفے پروسیس نہیں ہونے چاہیے, ان کو واپس آنا چاہیے. دیکھیں, جو غلط ایلیمنٹس ہیں, یا ملیٹنٹ ونگ ہے یا انلیگل کوئی بھی کام ہے کسی بھی پارٹی میں, وہ ختم ہونا چاہیے.
وہ ایلیمنٹ کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. کراچی آپریشن جاری رہنا چاہیے, بلوچستان میں انٹیگریشن کا پروسیس جاری رہنا چاہیے, لیکن اس کی کوئی مطلب نہیں ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی یا استعفوں کو روکنے کی میری ایفرٹ شوڈ ناٹ بی ریڈ کہ کوئی میں کو کہہ رہا ہوں کوئی امیونٹی دے دی جائے یا ایمنسٹی دے دی جائے. نو. اچھا جی, میں اس پہ بعد میں بات کرتا ہوں سیاست پہ. جی یہ بتائیں کہ یہ جو اب فارن ایکسچینج ریزروز اتنے اوپر چلے گئے ہیں تو ڈالر کچھ نیچے آئے گا؟ دیکھیں اس کا امپیکٹ تو ہونا چاہیے. اصل میں اس ریسنٹ 2-3 مہینے میں بہت زیادہ ٹرموائل آئی ہیں. چائنا نے اپنی کرنسی ڈی ویلیو کر دی, آپ کو پتا ہے. ان کے ایمرجنگ مارکٹ میں بہت بڑا مسئلہ آیا. اس کے بعد آپ کا یہ جو ٹرکی میں 17% ڈیویلیویشن ہو گئی ہے آلریڈی اس 2-3 مہینے میں. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ برازیل میں پرابلم آ گئی ہے ان کی ایمرجنگ مارکٹ میں بہت زیادہ. اس کے بعد فاکس ویگن جرمنی میں پرابلم آئی ہے. یہ ایک قسم کا وائرل پھیلا ہے, اور یہ ہم نے جو بانڈ ایشو کیا وہ ورسٹ حالات میں ایشو کیا. یہ جو یورو بانڈ جو ایشو کیا وہ انفارچونیٹلی یہ تو 2 مہینے کا پروسیس ہوتا ہے. جب یہ ہوا تو آخری 10 دن میں سب کچھ ہوا. کیا کیا ٹرکی نے, اپنی اے ریٹڈ کنٹری ہے, انہوں نے اپنا بانڈ کینسل کر دیا. ابو دھابی سینٹرل اپنا کمرشل بینک نے اے ریٹڈ بانڈ کینسل کر دیا. عراق جس کے پاس آئل کے ریزروز ہیں $6 بلین بانڈ کا کینسل کر دیا. یہ جو ساری چیزیں ہیں, اس کا ہمارا جو کرنسی ابھی بھی ڈالر نے, آپ صرف ڈالر کے مقابلے دیکھتے ہیں میر صاحب, آپ روپے کو باقی کرنسی سے بھی کائنڈلی ضرور دیکھا کریں. ہم اس وقت قریباً 7% اپریشیٹ کیے ہیں دوسری کرنسیز کے حوالے سے. ہم نے پاکستان یعنی انڈیا کے مقابلے میں کتنا ڈالر دیکھیں, انڈیا نے بھی ڈیویلیو کیا, اس نے $50 ارب پھینکے اپنے اسٹیٹ بینک سے نکال کے, تو مارکیٹ کو پھر بھی 30 کے قریب واپس بھی خریدے واپس. میری ان کے فائنانس منسٹر سے چائنا میں بات ہوئی تھی. لیکن یہ جو ایک اس میں جو اسٹرینتھ ہے وہ آپ کی اس میں ہے کہ اس وقت آپ ڈالر جو ہے وہ 11% ساری دنیا کی کرنسی کے اگینسٹ سٹرونگ ہوا ہے پچھلے 12-13 مہینے میں. آپ کے خلاف وہ صرف قریباً اگر دھرنے سے آگے لے تو 2% اس نے سٹرینتھ لی ہے آفٹر دھرنا, جو 102 تھا 104 ہوا, قریباً 104 ہے. اس کا بھی 20 بلین کا بھی امپیکٹ مارکیٹ پہ آنا چاہیے. لیکن آپ کا روپیہ اگینسٹ آل کرنسیز, ہمارے ایکسپورٹر تو چیخے مار رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر ہم یورو میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں, یا ہم برٹن میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں, یا ہم جاپان میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں, یا ہم کوریا میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں, یا ہم ہماری تو جو ہے وہ ہمیں کم پیسے مل رہے ہیں بیکاز پاکستان کرنسیز مضبوط. اچھا, آپ کو صرف دھرنے سے پرابلم ہے؟ جو NA-122 لاہور میں جو عمران خان کی کمپین چل رہی ہے اور وہ جو تقریریں کر رہے ہیں, اس سے تو کوئی پرابلم نہیں نا؟ نہیں, مجھے کوئی پرابلم کسی سے چیز. میں نے دھرنے کو بھی آپ نے دیکھا کہ جوائنٹ کمیشن, جوڈیشل کمیشن بنوایا. میں تو تھرو آؤٹ نیگوزیشن میں رہا. اور کس لیے رہا؟ ابھی جو آپ نے بات کی ہے, پولیٹیکل سٹیبلٹی از ریکوائرڈ. جوڈیشل کمیشن بنایا, ایک اس کا ایک فیصلہ آیا, انہوں نے لکھا تھا کہ اس کو ہم آنر کریں گے. اس کے بعد ہم کوئی, لیکن وہ ان کا ایک اپنا سٹائل ہے, وہ اپنا. اچھا, یہ جو 24 اکتوبر کو آپ کے IMF سے دوبارہ مذاکرات ہو رہے ہیں, وہ بھی تو قرضے لینے کے لیے ہو رہے ہیں؟ نہیں, قرضے نہیں ہے میر صاحب, 3 سال کا پروگرام ہوتا ہے نا, 500 ملین سے. میں نے کہا نا کہ اگر پرانا IMF کا نہ ہوتا قرضہ واپس کرنا, یہ کہتے ہیں نا وہ قرض بھی ہم نے ادا کیے جو ہم نے لیے نہیں تھے. یہ پرانا قرضہ لینے, نیا قرضہ آپ نے لیا پرانا قرضہ واپس کرنے کے لیے. اور وہ جو ہے اس کی نواں جو ہے وہ ریویو ہے, 8 ریویو. پاکستان نے کبھی 2 ریویو سے آگے نہیں. بائی دی وے, ریویو مین ریفارم ہم نے کرنے تھے. اگر ہمیں ایک پیسہ بھی نہ چاہیے ہوتا, ہم نے الیکشن لڑا تھا. مینیفیسٹو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, اب جو کہ پوری تاریخ نکالتے ہیں, اس میں آپ اکنامک چیپٹر پڑھ لیں. کیا ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ہم اپنے ریزرو بلڈنگ کر رہے ہیں انفلیشن کو نیچے لانے کے لیے. وہی ملک تھا نا جس کی 5 سال میں 60% انفلیشن ہوئی ہے, اس کو ہم پہلے اپنا 8.6 پہ لے کے پہلے ہم نے 4.65 پہ کیا. ابھی تو 2 سے بھی پرائیویٹائزیشن بھی تو کرنی تھی نا, ریلوے کو بھی پرائیویٹائز کرنا تھا, تو آپ نہیں کر رہے. دیکھیں ریلوے مل کو بھی آپ نے بیچنا تھا, نہیں بیچی ابھی تک. دیکھیں اسٹیل ریلوے کا جہاں تک, دیکھیں آپ ریفارم کر کے بہتری کر کے اگر کچھ کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. یو ول گیٹ یو بیٹر پرائس. اسٹیل مل میں ابھی جو آپ نے بات کی ہے, کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن میں یہ ٹرانزیکشن ابھی آئی تھی, میں اس کا چیئرمین ہوں. اس میں نے یہ سجیسٹ کیا, سارے ہاؤس نے اس کو ایکسیپٹ کیا. گورنمنٹ آف سندھ کئی دفعہ انٹرسٹ شو کر چکی ہے. پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے جو ان کے ڈسکو ہیں الیکٹریسٹی ڈسٹریبیوشن کمپنیز, ان کو لینا چاہتے ہیں, لیکن مجھے پھر پرائیویٹائزیشن کمیشن نے بتایا کہ انہوں نے بعد میں اس کو انٹرسٹ ختم کر دیا. یہ اسی طرح پاکستان اسٹیل کو بھی کچھ دفعہ کہہ چکے ہیں. اس میں جو زمین ہے از ون آف دا مین ایسٹ آف پاکستان اسٹیل, اور اس میں جو آپ کے اوور آل جو ویلیو ہے بیلنس شیٹ میں, اس کی بہت بڑی ویلیو ہے. میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ سندھ گورنمنٹ کئی دفعہ کر چکی ہے, لوکیٹ بھی ادھر ہے, اور اس کے علاوہ امپلائیز بھی ہیں.
اگر یہ چل سکتی ہے اور یہ چلا سکتے ہیں کامیابی سے. میں نے خورشید شاہ صاحب کا بیان پڑھا ہے, وہ کہتے ہیں جی 10 ارب روپے سالانہ منافع, میں ان کو سلوٹ کروں گا. اور اسی کو مد نظر رکھ کے میں نے کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن کو کہا کہ آپ یہ جو 75% 74% جا رہے ہیں, 75% لائے تھے, 74% ہم نے کہا تھا ہوگا جب بھی ہوگا, اس کو آپ روکیں. آپ پہلے سندھ گورنمنٹ کو فرسٹ رائٹ آف, اگر فیڈرل گورنمنٹ نہیں چلا سکی تو سندھ گورنمنٹ کس طرح چلائے گی؟ نہیں دیکھیں, انہوں نے کلیم کرتے ہیں کہ دے کین رن اٹ بیٹر, اٹ از لوکیٹڈ دیئر. اس میں اگر گوسٹ امپلائیز اس کو نکالے گورنمنٹ تو یعنی وی ہیو بین ٹرائنگ فرام ڈے ون. لیکن اب اگر وہ سٹیل مل خرید کے اور اس کے بعد اس کی زمین بیچنی شروع کر دیں, پھر دیکھیں اس میں تو انڈرسٹینڈنگز ہوں گی نا, کچھ کنڈیشنلٹیز ہوں گی, شرائط ہوں گی آپس میں کہ بھی آپ, یہ شرط ہوگی کہ آپ اس کی زمین نہیں بیچیں گے. نہیں زمین دیکھیں, زمین نہیں, آپ اس پروجیکٹ کو چلائیں گے. ہاں مجھے فرینکلی ایز پاکستانی, یہ پروجیکٹ تو ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت نے شروع کیا تھا. مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی کہ اگر وہ اسپیئر لینڈ کو بیچے یا کچھ اور اس پہ وینچر کرے تو کیوں مجھے پرابلم ہوگی, کیونکہ پاکستان کی سٹیل مل بھی چلے گی, پاکستان کی مینوفیکچرنگ انڈسٹری میں اضافہ ہوگا, پاکستان میں لوگوں کو روزگار ملے گے. سٹیل مل کی زمین بیچنے کی اجازت دیں گے؟ سٹیل مل کے کور لینڈ ہے اور سٹیل مل کے علاوہ لینڈ ہے. اچھا, جو دوسری لینڈ ہے اس پہ آلریڈی کئی چیزیں اور بن رہی ہیں. ٹھیک ہے, میں نان کور لینڈ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اس حصہ اونرشپ پاکستان سٹیل مل کا ہے. اگر اس میں وہ کچھ اور کرنا چاہے تو مجھے نہیں, لیکن اس کو تو آپ کا پروجیکٹ ہے نا, تو اس کو تو وہ بیچیں گے نہیں, کیسے بیچیں گے نا. یہ تو نہیں ہوگا کہ اس کو اوپر سے اسٹیل مل اتار کے تو اس کو اسکریپ کر دیں اور زمین بیچنی, یہ نہیں کریں گے. وہ کہتے ہیں انہوں نے 2 دنوں کہا ہم چلائیں گے اور چلا سکتے ہیں. وائی ناٹ گیو اے چانس, ان کو چلانا چاہیے کیونکہ یہ ذوالفقار علی بھٹو کا منصوبہ ہے. میں خورشید شاہ صاحب کا اچھا بیان میں نے پڑھا ہے جب میں نے یہ فیصلہ ہم نے کیا, اور اس کو سب نے ویلکم کیا ہے کہ دیکھیں سندھ گورنمنٹ اگر چلا سکتی ہے ہمیں اس کو موقع دینا چاہیے, اور ہم اس کو موقع دینے کے لیے میں نے کیبنٹ کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ فرسٹ رائٹ جو ہے اس کو پرائیویٹائزیشن کمیشن کے چیئرمین نے ان کو خط لکھ دیا کہ جی کیبنٹ کمیٹی ملی ہے, اس کو اسٹریٹجک پارٹنر کے لیے ہم پرائیویٹائز کرنے کے لیے جا رہے تھے, لیکن کیبنٹ کمیٹی میں فیصلہ ہو گیا پہلا رائٹ آپ کو دیا جائے, اور آپ اس کو اگر لینا چاہیں تو آپ ہمارے ساتھ بات کریں تاکہ ہم آپ کو پھر. تو وہ پیسے کہاں سے لے کے آئیں گے اتنے؟ میر صاحب اس میں پیسے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, زیادہ ہم پیسے جو اس کی نیٹ ویلیو بنے گی ان سے وہ قسطیں بھی کر لیں گے. میں چاہتا ہوں چلے یہ, اچھا, کیونکہ ابھی یہ چل نہیں رہی, یہ بند ہے. جو ہم نے چیف آبجیکٹو رکھے تھے انہوں نے 74% پہ کہا تھا اس کی میں ایفیشنسی لے کے جاؤں گا بائی دسمبر 14. میری سب سے بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ یہی ہے کہ وہ 50 سے اوپر نہیں لے کے گئے. اگر 74% آپ لے جاتے ہیں اس کی پروڈکشن کیپیسٹی تو آپ کا منافع میں چلی جائے گی. میں اچھا ایک وقفہ لے لیتے ہیں جی, اور اسحاق ڈار صاحب سے بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. آج ہمارے مہمان ہیں وفاقی وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب. ڈار صاحب, عید الاضحیٰ کو گزرے بھی زیادہ دن نہیں گزرے. جی, عید الاضحیٰ پر بہت سے جو ہمارے قومی بینک ہیں انہوں نے جعلی نوٹ جاری کر دیے. یہ اس ملک میں بینک جعلی نوٹ جاری کریں گے؟ میر صاحب میں جو ہی واپس آیا, آپ کو پتا ہے کہ میں تھا 23-24 ہمارا بانڈ کا تھا, میں 22 کو یہاں سے نکلا تھا اپنا یو ایس میں کلوز ہونا تھا. پہلے تو اسٹیٹ بینک کا گورنر اور فائنانس سیکرٹری لیڈ کر رہے تھے روڈ شوز کو, اور اس کے بعد 25 کو میری بائیلیٹرل میٹنگ تھی ٹی ڈی کے ساتھ سی ایس ایف کے حوالے سے. آپ کو پتا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ رہتا ہے اس سبجیکٹ میں بھی, اس حوالے میری میٹنگز تھی. اور پھر 26-27 پی ایم کے ساتھ کمبائن جو میٹنگیں تھیں ورلڈ بینک پریزیڈنٹ دوسرے, وہ میں نے اٹینڈ کی, اور 28 کو میں واپس چل پڑا. مجھے یہ پتہ چلا آ کے میڈیا کے ذریعے, میں نے جو اس وقت ایکٹنگ گورنر ہے ان سے اس کی بات کی ہے. یہ جو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی فار فائنانس ہے اس میں انکشاف ہوا, یہ مجھے وہ اس کی تفصیل آئی ہے, اور میں نے آتے ہی اس کا نوٹس لیا ہے. میں نے اسٹیٹ بینک گورنر صاحب کو, جو ایکٹنگ گورنر ہے گورنر صاحب اس وقت جو ورلڈ بینک کی لیما میٹنگ ہو رہی ہے اس وقت وہ پاکستان ریپرزینٹ کرنے نکل چکے ہیں آلریڈی پاکستان سے. میں نے ان سے ڈیٹیل بات کی ہے کہ آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں کہ اے ٹی ایم مشین کے اندر جو کہ بینکس ڈالتے ہیں نا, وہ عام اگر دکان کے پاس کہیں کاؤنٹرفیٹ نوٹ آ گیا یا وہ الہ آباد, اس میں سے کیوں نکلے, وہ اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. انہوں نے آج اس کی میٹنگ کرنی تھی. دوسرا میں نے ان کو, مجھے یہ میرے اطلاع میں آئی, اگر آپ کے آلریڈی لسٹ پہ نہیں ہے, کہ جو کرنسی ایکسچینج کمپنیز ہیں وہ ڈالر یا سٹرلنگ یا جو وہ اگر ذرا سا بھی ڈاٹ یا فل سٹاپ یا پینسل کا نشان وہ نہیں لے رہے, وہ کہتے ہیں نیا لے کے آئے تاکہ وہ نیا پھر وہ تھوڑا سا زیادہ مہنگا بیچیں. یہ بھی انلیگل ہے. 1 لیٹر, ہاں اگر کاؤنٹر فیٹ ہے یا جعلی ہے پھر تو نہ لیں وہ, لیکن یہ آپ کہیں کہ یہ تھوڑا گھسایا ہے یا تھوڑا وہ لوگ, مجھے
ایس ایم ایس لوگوں کی آئی ہیں جو پاکستانی باہر سے آتے ہیں عید کے موقع پر, ان کو تکلیف ہو رہی ہے. یعنی کہ یہ جو ایکسچینج کمپنی کرنسی کا کاروبار کرنے والے پرانا ڈالر نہیں لے رہے, پرانا ڈالر نہیں لے رہے. مجھے یہ لوگوں کی کمپلینٹس آئی ہیں منسٹری آف فائنانس میں کہ جی ہم جاتے ہو کہتے ہیں نیا نوٹ لے کے آئیں گے تو ہم آپ کو کیش کر کے دیں گے. دس از اگین انلیگل. میں نے اسٹیٹ بینک گورنر کو یہ بھی بعد میں دونوں چیزیں ان کو یعنی بتائی ہیں. انہوں نے دونوں چیزوں کا میں نوٹس لوں گا, کیونکہ اگر وہ کاؤنٹر فیٹ ہے فارن کرنسی کو اس کو ضرور کریں, لیکن اگر وہ نوٹ میں ویسے کوئی نشان چھوٹا موٹا پینسل کا یا کوئی صحیح کا چھوٹا سا دبا لگا ہوا ہے, نمبر اس کے ٹھیک ہے, کاؤنٹر فیٹ نہیں ہے, تو پھر آپ کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اب وہ بیچارے پاکستانی اگر باہر سے آتے ہیں اور آ کے یہاں اپنی چھٹیوں کے لیے آئے اور ساتھ لے کے آئے تو جا کے وہاں کے سینٹرل بینک سے نئے نوٹ تو نہیں نکال کے لائیں گے, تو وہ ان سے زیادتی ہے. اس کا بھی میں نے نوٹس لیا. تو دونوں چیزوں کو میں آلریڈی نوٹس لے چکا ہوں, اور میں نے کیونکہ اسٹیٹ بینک کی پرائم ذمہ داری ہے دونوں چیزوں کو ہینڈل کرنا, اور ایکٹنگ گورنر جو اس وقت ہیں ان کو میں نے کہا ہے کہ آپ ان دونوں چیزوں کے اوپر ایکشنز لیں, اور اپروپریٹ جو بھی اس میں ہے. وہ کہتے ہیں جی اے ٹی ایم کی نئی مشینیں جو ہیں وہ ہم نے منگوائی ہیں, اس پہ کاؤنٹر فیٹ آٹومیٹکلی چیک ہو جائے گا, ڈل ہی نہیں سکے گا. میں نے کہا کب آئیں گی وہ 2017 میں آئیں گی. 2017 کا میں نے کہا انتظار نہیں ہو سکتا. آپ 2017 اور اب کے درمیان وہ تو چلے بڑی اچھی بات. یہ تو پتہ چلنا چاہیے نا کہ جعلی نوٹ کس نے اس میں مشین میں ڈال دیے, وہ بینک کا سٹاف ہی ہوگا. بینک کا سٹاف, ایگزیکٹلی. میں نے بھی ان کو یہی کہا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ ہاں وہ انہوں نے اس کو ایکنالج کیا کہ یہ پرابلم ہوئی ہے, اور وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو مشینیں ویسی یعنی منگوا کے انسٹال کروا رہے ہیں کہ جو کہ کاؤنٹر فیٹ نوٹ کو خود ہی وہ نہیں ایکسیپٹ کرے. لیکن ڈاکٹر صاحب جس بینک کی اے ٹی ایم مشین سے جعلی کرنسی نوٹ لوگوں میں تقسیم کیے گئے, ایکشن لینا چاہیے. کیا ان کے خلاف کارروائی نہیں ہونی؟ میں نے ان کو بالکل یہی کہا ہے. وہ پورا میں نے چونکہ ان کی ڈومین ہے مانیٹری پالیسی کی ساری, میں نے ان کو یہ سب باتیں کی جو آپ کہہ رہے ہیں, اور وہ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے. میری ان سے بات ہوئی ہے جمعے کو جب میرے نالج میں آیا, اور میں نے ان سے یہ بات تفصیل سے کی ہے, اور وہ انشاءاللہ اس کا نوٹس کیونکہ آپ کے جو بینک ہے ویسے تو تاجروں کے پیچھے ود ہولڈنگ ٹیکس کاٹنے کے لیے تو لگے رہتے ہیں ان کے پیچھے, اور غلط بھی ود ہولڈنگ ٹیکس کاٹتے رہتے ہیں, لیکن اس معاملے میں ان کو چاہیے نا خود کارروائی کرے. دیکھیں غلط پتہ نہیں آپ کس کو کہہ رہے ہیں میر صاحب, جو این ٹی این نمبر استعمال کرے گا میں اور آپ سمیت, اور چاہے آپ 1000 ارب کی ٹرانزیکشن کریں گے وہ نہیں کاٹ سکتے. اور میں نے اپنے تاجر بھائیوں کو بار بار اپیل کی ہے کہ آپ اپنا این ٹی این نمبر استعمال کریں اور آپ اپنی ٹرانزیکشن کریں, آپ پہ کچھ نہیں ہے. وہ کرتے ہیں استعمال, اس کے باوجود نہیں یہ نہیں ہے. بینکوں نے غلط کاٹے ہیں. نہیں, وہ اگر غلط کاٹے تو بینکوں کو ریفنڈ کرنا پڑے گا. وہ تو میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ پھر ایف بی آر کرے, وہی بینک واپس کرے. یہ بھی میں نے اسٹیٹ بینک کو جانے سے پہلے کہا تھا, اگر کسی کا این ٹی این نمبر ہے اور اس کا پروف ہے اور اس کا آپ نے کٹ ہے, تو آپ یہ نہ کریں کہ وہ جا کے پھر ایف بی آر سے ریفنڈ لے اپنے سال کے آخر میں, آپ اس کو ریفنڈ کریں, اس کی اسٹیٹمنٹ میں ریورس کریں اگر آپ کا. لیکن یہ پروسیس اتنا لمبا ہے کہ اس میں پھر وکیل بھی آتا ہے, بہت سی چیزیں آتی ہیں, اور میں تو کہہ رہا ہوں کہ بینک ریفنڈ کریں. اگر این ٹی این نمبر ہے, اگر آپ کی کوئی غلط پیسے کاٹے گئے ہیں, آپ اپنے بینک کو خط لکھیں, مجھے کاپی بھیجیں, ساتھ اس کے لگائیں میرا این ٹی این نمبر یہ ہے بھائی آپ نے کیوں کاٹے. میں آپ کے ذریعے ویورز کو بھی یہ اپیل کروں گا, اگر اس طرح کا کاٹتے ہیں مجھے ضرور بھیجیں, اسٹیٹ بینک کو بھیجیں, کاپی مجھے بھیجیں, میں فالو اپ کروں گا. کس ایڈریس پہ کاپی بھیجیں؟ منسٹری آف فائنانس, بلکہ پرسنل لکھیں تاکہ میرے پاس یہ میرے سامنے خط کھولا جائے. اچھا, تو یہ جو ود ہولڈنگ ٹیکس کے مسئلے پہ جو مختلف تاجر تنظیمیں ابھی تک ان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا, تو یہ مسئلہ کیسے حل؟ دیکھیں مسئلہ انشاءاللہ حل ہوگا. دیکھیں وہ بھی محب وطن ہے, اور ان سے میری بات چیت ہوئی تھی یعنی اس امریکہ کے دورے سے پہلے, اور وہ ان کی مشکلات ہیں. میر صاحب وہ مشکلات بھی دور کرنا ہمارا ہی فرض ہے, اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ایف بی آر کو یہی ہدایت دی گئی ہے کہ آپ تنگ نہ کریں بلکہ پیار محبت سے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لائیں. دیکھیں نا, یہ بھی تو ہے نا کہ ملک ایک ماشاءاللہ 18 سے 20 کروڑ کے درمیان ہے, جو اب اگلے سال ہوگی کنسنسس مردم شماری تو پتہ چل جائے گا, لیکن 9 لاکھ اسیسی جب ہم آئے تو 7 لاکھ. اگلے سال مردم شماری ہو جائے گی؟ ہاں انشاءاللہ. میں وہ چونکہ میرے نیچے ہے اسٹیٹسٹک ڈویژن, اور وہ کر رہے ہیں سارے ارینجمنٹس ہو رہے ہیں. یہ بہت بڑی خبر ہے انشاءاللہ. اچھا, کیونکہ بہت اوور ڈیو ہو گئی ہے ہمیں کرنا. آپ کو یاد ہے پچھلی دفعہ بھی ہاؤسنگ سینسس ہوئے تھے, وہ ہاؤسنگ سینسس اور پاپولیشن سینسس اکٹھے ہوں گے آپ. ٹھیک ہے. اور وہ اگر آپ کو یاد ہے بہت زیادہ وہ ہو گئے تھے, کوشچنیبل ہو گئے تھے, اس پہ بہت زیادہ اعتراضات اور بہت اٹھی تھی غلطیاں شلطیاں اور بلکہ فراڈ اور واٹ ایور. تو وہ پھر پیپلز پارٹی اس کو اسکریپ کر دیا تھا اگر آپ کو یاد ہو, ورنہ 20 طرح کے الیکشن اس بیسس پہ ہوتے. تو ابھی جو 14 میں ہم نے اس سال جو فیصلہ کیا کہ 2016 میں ہاؤسنگ شماری بھی اور مردم شماری بھی دونوں ہوگی, اور اس میں میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ 18 سے 20 کروڑ کی آبادی میں
7,11,000 اسیسی تھے جب ہم آئے تھے, ابھی قریباً 9.5 لاکھ پہ پہنچے ہیں. 9,11,000 تھے 30 جون تک, ابھی کوئی اور بڑھے. یہ کافی نہیں ہے. اور یہ خود تاجر کہتے ہیں ہم 1.25 کروڑ ہیں. میں کہتا ہوں یار 50 لاکھ لے لیتے ہیں. 50 لاکھ جو تاجر ہیں وہ تو آ جائیں نا ادھر. تو آپ امیجن کریں کہ ہمارے دنیا میں ہم کہتے ہیں کہ جی آپ یعنی وی آر دا لوسٹ ٹیکس ٹو جی ڈی پی. جب ہم آئے تھے 9% کے قریب تھی نیشنل جی ڈی پی کی بات کر رہا ہوں, ٹیکس ٹو جی ڈی پی. ابھی ہم 11 کے قریب پہنچے 2 سال میں. اس کو ہم 13-14 پہ لے جائیں گے, آپ کا بجٹ کا خسارہ ختم ہو جائے گا, آپ کو ادھار لینے کا کام ہی بند ہو جائے گا. تو ہمیں اس طرف کام کرنا ہے. ان کو پیار سے میں نے انگیج کیا ہوا اور انشاءاللہ یہ ہوگا. انہوں نے مجھے یہ کہا تھا جانے سے پہلے کہ آپ کیونکہ یہ 0.6 تھا اگر آپ کو یاد ہو, اس کو ہم نے جولائی میں جو ہمارے ہوئے تھے نیگوسیشن, اس کو 0.3 کیا تھا اور اس کے لیے قانون نافذ کیا تھا. تو وہ ہم نے, انہوں نے کہا تھا اس کو ایکسٹینڈ کریں, اس کے لیے سی ضروری تھی. اس لیے میں 28 سپٹمبر کو پھر واپسی کی تاکہ میں 30 سپٹمبر کو سی کر کے اور اس پہ فیصلہ کریں. ہم نے اس کو 31 اکتوبر تک ایکسٹینڈ کیا آلریڈی. تو انشاءاللہ ان سے طے ہو جائے گا. ان کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ٹیکس نیٹ میں آ جائیں. ان کی اگر ان کے وہ کہتے ہیں جی ہمیں ورچولی ہمارا اگر 100 روپے پروفٹ ہوتا ہے تو ایف بی آر کہتے ہیں 1000 ہے. میں مثال دے رہا ہوں, اگر اس پین پہ 100 روپے پروفٹ تو کہتے ہیں 1000 ہے, تو ہم کیا کریں, ہم اپنا پھر سیل ہی کم شو کرتے ہیں. جنرل ان کی پرابلم وہ ہم دور کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ نیٹ میں آ جائیں, ان کے لیے ایزی ایک سسٹم تیار کیا جائے. وہ بھی دھرنا دے دیں. نہیں انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں. وہ یہ نہیں, پھر اپنا یہ کوئی بھی اس کو نہیں ایکسیپٹ کرے گا اینی لاجک کے ساتھ بندہ کہ جی آپ ٹیکس نمبر یوز کریں, آپ پہ ٹیکس نہیں لگتا, پھر تو آپ کہہ رہے ہیں میں ٹیکس نہیں, ٹیکس والی میں چیزیں میں نہیں دے رہا, پھر اس کی قیمت دیتے. کوئی لوگ ایسے ہو سکتے ہیں. جی ایک میں نے وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد آپ نے اپنی گفتگو میں دھرنے کا بڑا ذکر کیا. تو جو دھرنا لیگ ہے وہ آپ کو کہتی ہے سٹے آرڈر لیگ. اچھا جی. تو یہ جو دونوں لیگیں ہیں ان کے معاملات جو ہیں یہ کیسے طے ہو سکتے ہیں؟ وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. اسحاق ڈار صاحب, میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ نے بالکل درست کہا کہ جب تک پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو معاشی استحکام نہیں آئے گا. پھر آپ نے کہا کہ کرپشن پہ بھی ہمیں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. لیکن کیا وجہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی پہ بھی نہیں, گڈ گورننس پہ بھی نہیں. ٹھیک ہے, تینوں چیزیں فنڈامنٹل. جب بھی نیب جو ہے جی وہ کوئی کرپشن کے کیس کھولتی ہے یا سپریم کورٹ میں فہرست پیش کرتی ہے تو تمام بڑی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ شور مچانا شروع کر دیتی ہیں, اور آپ کی پارٹی مطالبہ کرتی ہے کہ یہ جو نیب والے ہیں ان کا بھی احتساب کیا جائے. تو پھر اس ملک میں یہ پھر اکاؤنٹیبلٹی کیسے ہوگی, کرپشن کیسے ختم ہوگی اگر سیاسی مفادات جو ہیں ان کی وجہ سے ہم نیب کی مذمت شروع کر دیں گے؟ نہیں, نیب کی مذمت کی بات نہیں ہے. دیکھیں اگر اس لاء کو آپ کو یاد ہے کہ یہ جو سی او ڈی پی ہوا تھا اس میں تھا کہ اس لاء کو ریفارم کیا جائے گا, وہ آج تک ریفارم ہو نہیں سکا. اور اس پہ ایک ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کا ادارہ ہے اکاؤنٹیبلٹی کا, تو وہ پہلے اپنے آپ کو ایک حد تک سیٹسفائی کرتا ہے, اور سیٹسفائی کرنے کے بعد وہ پھر پروسیس ٹریگر کرتا ہے. آپ کسی صحیح سٹیج کے اوپر ضرور ڈالیں. آپ ایک چیف جسٹس صاحب کے اپنا پریشر میں آ کے کمپیوٹر سے اٹھائیں اور سب دیتے. سب سے پہلے میں نے ریئیکٹ کیا تھا. ایک 15 سال پرانا کاغذ انانیمس کا کہ جی ایسٹ چیک کریں, تو چیک کریں نا. آئی آفر, میں نے کہا تو آپ نے نہیں دیکھا, میں نے بڑی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دی. آپ پلنڈرز کے ساتھ مجھے نہیں, میرا نام نہیں دکھا سکتے. میں سے I'll take you to the court and even today I stand by. اس کی وجہ یہ ہے, آپ نیب کو کورٹ میں لے کے جائیں گے اگر انہوں نے دیکھنا, آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جی اس لسٹ پڑھے نا کہ ایک انانیمس کمپلینٹ ہے, وہ کمپلینٹ کو پروسیس کریں نا. آپ ایک حد تک آپ اپنے آپ کو, جب آپ کا مٹیریل ہو اور آپ یہ ثابت کر سکیں کہ جی یہ واقعی, تو پھر ضرور ڈالیں. پھر اس کو آپ ٹی وی میں بھی دیں. میرا خیال ہے کہ مجھے فارمر 1-2 پرائم منسٹرز نے یہ گلا کیا. میرا خیال ہے کہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے اکاؤنٹیبلٹی پہ. بٹ آپ اگلے کو ڈیفیم اس وقت شروع کریں جب آپ اس کو اپنا کام ہوم ورک کر لیں. اگر آپ کے پاس ایک پلین پیپر پہ کوئی میں آپ کے خلاف آج 50 لوگوں کے خلاف ڈال سکتا ہوں, پھر کیا ہوگا؟ یہ آپ اس کو پروسیس کریں, آپ اپنا کام کریں, اور جب آپ اس کو پرائما فیسی آپ کے پاس آ جائے کہ جی یہ واقعی دیر از اے فٹ کیس ٹو بی پروسیس, اس کے بعد آپ کریں اس کو. مجھے میں کوئی اعتراض نہیں ہے. اچھا, وہ کچھ مہینے پہلے عمران خان صاحب نے آپ پر الزام لگایا تھا کہ آپ نے پیسے اپنے بیٹے کو بھجوا دیے ہیں باہر. بھائی جان, میرے ٹیکس ریٹرن میں ایک تو یہ کہ ان کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ میں 2002 سے 2008 آئی واز فائنینشیل ایڈوائزر اینڈ ایز ہیڈ آف اپنا ایک فنڈ ان یو اے ای.
میری وہ ساری جو ڈیکلیریشن ہے انکم کی وہ میری الیکشن کمیشن ریٹرن میں بھی جاتی رہی ہیں اور میرے ٹیکس ریٹرن میں بھی جاتی رہی. عمران خان از ناٹ گوئنگ ٹو ٹیل می کہ جو میری لافل ارننگ ہے میں کیا کروں اس کا. آئی ایم گوئنگ ٹو ڈیسائڈ, ناٹ عمران خان. اور میں نے اس کو اپنے بچوں کو کچھ گفٹ دیا کیونکہ دے آر انڈیپینڈنٹ فار دا لاسٹ 11 ایئر. ان کو میں نے بین لگایا ہوا ہے جب تک میں سیاست میں ہوں وہ پاکستان میں بزنس نہیں کر سکتے تاکہ ان کو کوئی oblige نہ کر سکے, کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہ آئے. جب میں سیاست سے ریٹائر ہوں گا کیا یہ مشورہ جو ہے آپ کو اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کو نہیں دینا چاہیے؟ میری پوری بات سن لینا, آپ نے سوال کیا. میں نے جو ان کو گفٹ کیا تھا وہ میں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور وہ میری لافل ارننگ ہے, میرے پاس ہر ایویڈنس موجود ہے. ایک دوسرا جو میں نے ان کو لون دیا تھا وہ میرا اس میں سے تھا اور میں نے ڈکلیئر کیا, میری ریٹرن سے پڑھ رہے ہیں وہ اور کچھ آپ کے کو اینکرز وہ جی اتنا لون دے دیا. وہ لون آبویسلی اگین اٹس مائی پروگیٹو, میں وہ گفٹ نہیں دے سکتا تھا. میں اب وہ پبلکلی نہیں کہہ رہے, میں نے 100 یتیم بچے اڈاپٹ کیے ہوئے ان دی نیم آف سایہ ان لاہور. میں نے ان کو بھی لک آفٹر کر رہا ہے. میں نے اپنی ارننگ تقریباً آدھی ان کو گفٹ کی تھی, آدھا لون دیا تھا. لون مجھے اسٹیٹ بینک کے چینل کے ذریعے واپس آیا, وہ بھی ڈکلیئر ہوا ہے. آپ میری پچھلے ای سی پی کے تو گزٹ ہوتی ہے. بہت اچھی بات ہے یہ کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ نے اپنے بچوں پر بین لگایا. میں نے لگایا ہوا ہے. مجھے طیب اردگان نے کمپلیمنٹ کیا, اس نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹوں کے اوپر اس نے مجھے پوچھا ایک وزٹ میں کہ سنا کہ آپ نے اپنے بیٹوں پر بین لگایا. میں کہا ہاں میں نے لگایا ہوا. انہوں نے کہا کہ کیا وہ کچھ نہیں کر سکتے؟ میں کہا they cannot enter into business جب سے ڈے ون سے ان کو جب پڑھ. اچھا میری بات سن. اس نے کہا جی میں نے اپنے بیٹوں پہ بین لگایا کہ وہ ترکی میں گورنمنٹ کے اداروں سے نہیں کر سکتے. بڑی اچھی بات ہے, بڑی اچھی بات ہے. میں بھی آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. جی کیا یہی اصول شہباز شریف صاحب کو نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ سیاست میں بھی ہیں اور بزنس بھی کر رہے ہیں؟ دیکھیں اپنا گزارش یہ ہے میر صاحب, مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں میں فنیٹک ہوں. مجھے یہی شیخ رشید کہتا تو ریفرنٹ ہو, کیونکہ میں جب پہلی دفعہ منسٹر بنا تو میں سیلری نہیں لے رہا تھا. منسٹر اسٹیٹ فار انویسٹمنٹ, یہ چیئرمین تھے ایکس آفیشو. مجھے کہتے تھے تم ہم سے ہمارے کو مشکل ڈالی ہوئی ہے, اور میں آج تک نہیں لی, لیکن میں نے آگے لکھ کے دے دیا. پہلے لی نہیں تھی کہ یہ آرفنیج ہاؤس میں بھیج دیں. اگر میں نے پیسے کمانے تو پھر میں اپنے 2-3 ملین پاؤنڈ جو میری اینول میری مارکیٹ ورتھ ہے, 41 سال پہلے میں نے سی اے انگلینڈ سے کیا تھا, تو میں 30 سے 45 کروڑ سال کا کیوں نہ کماؤں بیٹھ کے کہیں. میں پھر یہ چند ٹکے میں نے ضرور لینے. میں پاکستان کی خدمت جہاز سمجھ کے کر رہا ہوں, اور میں اس ملک اللہ کے فضل سے 2 سال کیا کسی قسم کا جہاد شہباز شریف صاحب نہیں دیکھیں غیر ضروری پابندیاں نہیں لگائیں. قانون یہ قانون ریکوائرمنٹ نہیں ہے, یہ اپنی سوچ ہے, میری اپنی سوچ ہے. اور ہر ایک وہ قانون میں اجازت ہے ایز لانگ ایز کہ وہ اپنا ہر چیز ڈکلیئر کر رہے ہیں, اپنے ٹیکسز پے کرتے ہیں. ان کا ہوگا کہ جی امپلائمنٹ جنریٹ کرتے ہیں, ہم ٹیکسز پے کرتے ہیں. اپنی سوچ ہے. کہ میاں نواز شریف صاحب کے جو بیٹے ہیں وہ بھی پاکستان میں کاروبار نہیں کر رہے ہیں. جی وہ بھی باہر کر رہے ہیں. جی تو شہباز صاحب کو بھی ان کو میرا خیال ہے کہ دیکھیں یہ ہر ایک نے اپنا فیصلہ کرنا ہے. اگر آپ کرتے بھی ہیں تو آپ کو اپنے لافل اگر ڈکلیئر کریں پھر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے, فیور نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اگر میں قرضہ لینے جاؤں تو میرے بچے ہوں تو ان کو تو مل جائے, اور اگر کوئی غریب آدمی ہے تو اس کو 5 منٹ وہاں بیٹھنے بھی نہ دیا جائے. دیٹ از دی اونلی ڈفرینس. برابر اسحاق ڈار صاحب, میں ایک دفعہ پھر آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے بیٹوں کو پاکستان میں بزنس سے روکا ہوا ہے جب تک کہ آپ حکومت. جی جب تک میں پالیٹکس میں ہوں, جب تک میں حکومت نہیں پالیٹکس میں ہوں. بہت بہت شکریہ اسحاق ڈار صاحب.